अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कुछ दिन का कुछ हिस्सा अरसलान इफ्तिखार के ख़िलाफ़ जो होने वाली साजिश है या लगने वाले इल्ज़ामात हैं उनकी कुछ समाअत की और आखिरकार ये फ़ैसला किया कि वो समाअत जारी नहीं रखेंगे और उसके बाद भी समाअत हुई। अब नए सवालात क्या होंगे, केस किस रुख में आगे बढ़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और अब जो सियासत का रुख है, सियासत पे ये केस किस तरह असरअंदाज हो सकता है, यही बात होगी। और फिर कुछ मीडिया में जो एक्सचेंज हो रहा है इल्ज़ामात का, इस पर भी बात होगी। और मेरे पास बहुत से सवालात हैं और जवाबात देने के लिए आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, चीफ जस्टिस के बेटे के ख़िलाफ़ जो ये कार्रवाई है, सबसे पहले तो ये बताइए अब तक पता चला है ये किसने की, क्यों की, कहाँ की? अच्छा, इससे पहले कि हम इस पर गुफ्तगू करें, जी जो कोयटा में धमाका हुआ है आज, जी बिल्कुल, उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम के और बड़े दबंग आदमी हैं, बड़े यानी मजबूत शख्स हैं और एक सच्चे मुहिब वतन हैं, बड़े कमिटेड आदमी हैं, उनके दो भतीजे जो हैं वो शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, आज ये तो ऐसा हुआ है। जितने लोग भी इन धमाकों में जान से हाथ धोते हैं वो सभी हमारी हमदर्दी के, मोहब्बत के, तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उन सब से ही हम ताज़ियत करते हैं। और ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। और पता नहीं पाकिस्तान में वो दिन कब आएगा जब किसी शख्स की मौत जो है वो मजबूर कर दे इंतज़ामिया को कि उसके कातलों का सुराग लगाए बगैर वो चैन से नहीं बैठेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लोग मर जाते हैं और पीछा चलने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं, उनके बच्चों का पुरसान हाल नहीं, उनके बीवी का पुरसान हाल नहीं, उनके लवाहकिन का पुरसान हाल नहीं, और खून भी रायगा है। बिल्कुल, कातिल दंदनाते फिरते हैं, कानून का हाथ उन तक नहीं पहुंचता। मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये मुमकिन नहीं होता कि कोई शख्स कत्ल कर दे और फिर वो उस तक कानून का हाथ ना पहुंचे। बरसों पीछा किया जाता है और कातिल को पकड़ा जाता है। तो अल्लाह ताला जो है हमारी इंतज़ामिया को कोई तो ये सोचने पर मजबूर करे कि वो इस मुल्क के अवाम का और इस मुल्क के रहने वालों का कोई ख्याल तो करे। तो ये बहुत ही दिल दुखता है इस बात पर। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाकी देखिए, जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक़ है, जी आज अदालत में जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात अभी सुनाएंगे पहले आप? जी बिल्कुल, मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। मोहम्मद कामरान इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, जिन्होंने आज ये अटेंड किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद कामरान साहब, ये बताइएगा कि आज क्या हुआ अदालत में, क्या सवाल, क्या जवाब, और फिर आखिरकार बात कहाँ तक ख़त्म हुई? जी हबीब साहब, इस केस की आज दो मुख्तलिफ सेशन में समाअत हुई थी। पहले सेशन में चीफ जस्टिस भी थे और जब दूसरा सेशन हुआ तो उसमें चीफ जस्टिस ने अपने आप को इस बेंच इस केस की समाअत से अलहदा कर दिया था। तो पहला जो सेशन हुआ उसमें चीफ जस्टिस ने जब ये केस की समाअत शुरू की तो आज एक निजी टीवी के एंकर कामरान खान को तलब किया हुआ था कि उन्होंने जो प्रोग्राम किया था चीफ जस्टिस के बेटे के बारे में जो इल्जामात थे उससे मुतालिक उसके कुछ सबूत और बयान उन्होंने जमा कराना था। तो उन्होंने जो बयान दिया आज सुप्रीम कोर्ट में उसमें काफ़ी सनसनीखेज इंकशाफात भी थे। और कामरान खान ने बताया कि उन्हें एक नामालूम कॉल मौसूल हुई थी, इसमें कहा गया था कि आप सदर और वजीर आजम की करप्शन की बातें तो करते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ तो चीफ जस्टिस का बेटा भी करप्शन में मुलव्वस है, जो इस वक्त मलिक रियाज को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। कामरान खान का कहना था कि उन्होंने अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए मलिक रियाज से राब्ता किया, जिन्होंने कराची आकर कामरान खान से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने ये तस्दीक की कि हाँ ये इल्ज़ामात जो हैं ये दुरुस्त हैं कि चीफ जस्टिस के बेटे के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं ये दुरुस्त हैं। डॉक्टर अरसलान जो हैं वो उनके बेटे यानी मलिक रियाज के बेटे और दामाद से राब्ते में थे और इस सिलसिले में कामरान खान के दावे के मुताबिक मलिक रियाज ने उन्हें दस्तावेजात भी दिखाई हैं सबूत के तौर पे। उसमें उन दस्तावेजात में कामरान खान ने बताया कि डॉक्टर अरसलान के पासपोर्ट की नकूल, उनके लंदन का किराएदारी मुआहिदा और रसीदें शामिल थीं। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर अरसलान के पास लंदन में 1000 पाउंड योमिया से जायद का अपार्टमेंट था। 1000 पाउंड योमिया?
जी 1000 पाउंड योमिया से जायद का अपार्टमेंट था जिसमें वो रह रहे थे, और दस्तावेजात में उनकी शॉपिंग का रिकॉर्ड भी शामिल था जो क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्होंने की थी। तो ये वो चीजें थी जो उन्होंने लिख जो उन्होंने बयान भी की, और फिर बाद में चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये जो कुछ आपने कहा है इसको आप अपने तहरीरी तौर पर जो है वो अदालत में पेश करें ताकि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एक और चीज थी जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उनका ये कहना था कि एहतिशाम ज़मीर, जनरल रिटायर्ड एहतिशाम ज़मीर जब सर्विस में थे तो उस वक्त वो ISI के पॉलिटिकल सेल में एक अहम ओहदे पर फाइज डायरेक्टर थे, डायरेक्टर इंटरनल थे वो। जी ISI में 2 ओहदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डायरेक्टर जनरल होता है जो पूरा इंचार्ज होता है, ठीक है, और एक डायरेक्टर इंटरनल होता है, यानी जो अंदरूनी मामलात का इंचार्ज होता है और सियासी मामलात को भी देखता है। एहतिशाम ज़मीर जो हैं वो डायरेक्टर इंटरनल थे। अच्छा जी बिल्कुल शामी सर जी। तो ये इनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये एहतिशाम ज़मीर से अरसलान जो थे चीफ जस्टिस के बेटे, ये एहतिशाम ज़मीर से भी राब्ते में थे, और तकरीबन 3 साल तक ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर अरसलान के एहतिशाम ज़मीर से राब्ते रहे और शायद वो उनकी सरपरस्ती में रहे। ये वो बातें थी जो कामरान खान ने अपने बयान में लिखी और इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जब एतराज़ात का मामला आया, अटॉर्नी जनरल ने फिर वही एतराज़ किया कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजेस का, जो ज़ाब्ता इखलाक है, उसमें बहुत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस या कोई भी जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत नहीं करेगा जिसमें या उसका अपना मफाद हो या वो मुकदमा उसके किसी अजीज रिश्तेदार या दोस्त का हो। तो इस सूरत में चीफ जस्टिस को खुद अपने आप को इस मुकदमे से अलहदा करना चाहिए, और चीफ जस्टिस ने इस बात को माना और अपने आप को इस मुकदमे की समाअत से अलहदा कर लिया। जिसके बाद जस्टिस जवाद ख्वाजा की सरबराही में एक 2 रुकनी बेंच ने दूसरा सेशन जो है वो शुरू किया। उसमें उन्होंने जो बहरिया टाउन के मालिक थे मलिक रियाज हुसैन, उनसे मुताल्लिक, उनकी कंपनी से मुताल्लिक मालूमात ली। अदालत को बताया गया कि बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं और सब इस वक्त उनकी अहलिया जो हैं बीना रियाज और बेटा अहमद अली रियाज, सिर्फ वही मलकियती हकूक रखते हैं बहरिया टाउन के असासों के ऊपर। मलिक रियाज साहब अभी मुस्ताफी हुए हैं या पहले इस्तीफा दे चुके थे? जी ये गुज़िश्ता रोज जब जो इस बहरिया टाउन के कर्ता-धर्ताओं को बुलाया गया था तो उन्होंने ये बताया कि वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं अपने ओहदे से, और जितनी भी इसकी जो इसके इस वक्त उनके पास जो जितने भी इसके शेयर्स थे उनमें से एक भी शेयर इस वक्त मलिक रियाज के पास नहीं है, और 74% शेयर जो हैं वो बहरिया टाउन के वो बीना रियाज जो कि अहलिया हैं उनके पास हैं, और बाकी 24% शेयर जो हैं उसके मालिक उनके बेटे अहमद अली रियाज। जी तो ये आज अदालत ने एक तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनका रिकॉर्ड मंगवाया था बहरिया टाउन का, जिसमें कि उनके तमाम जो तफसील आई थी स्टैटिस्टिकल फिगर्स से कि इनकी कितने असासे हैं और कितना ये देते हैं। लेकिन आज जो एंड पे जब डायरेक्शन दी गई है वो FBR के चेयरमैन को गई है, जिसमें ये कहा गया है अदालत ने कि मलिक रियाज ने अब तक जितना भी इनकम टैक्स जमा कराया है उसके गोशवारे और उनके जितने असासे हैं जो कि उन्होंने अपने वेल्थ स्टेटमेंट्स में जाहिर की हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएं। इसके अलावा जो मलिक रियाज के वकील थे जाहिद हुसैन, उनको और जाहिद बुखारी और डॉक्टर अरसलान के वकील सरदार इसहाक को यह कहा गया है कि अभी तक जितना भी मवाद अदालत में आया है इस केस में उसके ऊपर अपनी कंसाइज स्टेटमेंट जो है, यानी जो मुख्तसर जवाब होता है वो अबूरी जवाब जिसे कहते हैं, वो हफ्ते के दिन तक इस अदालत में जमा करा दें, और उसके बाद हफ्ते के दिन तक या एक हफ्ते तक? नहीं, हफ्ते के दिन तक। ठीक है, हफ्ते के दिन तक जमा कराएं और उसके बाद पीर के रोज से इसकी केस की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। और जहां तक यही 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा इसकी? जी शामी साहब, उसमें फिलहाल तो यही ऑर्डर हुआ है, लेकिन जब जैसा कि मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल और जाहिद बुखारी दोनों ने एतराज किए थे इन दोनों जजों पर भी, तो उस पर उन्होंने बेंच ने ये कहा है जाहिद बुखारी से भी और अटॉर्नी जनरल से भी कि आप दोनों अगर चाहें तो अलग-अलग दरख्वास्तें दे सकते हैं चीफ जस्टिस को, ताकि आप उनसे ये मुतालबा कर सकें कि इस बेंच से ये समाअत लेके किसके लिए कोई दूसरा बेंच तश्कील लिया जाए। अच्छा ये बताइएगा कि जो पहले हिस्से में समाअत हुई और दूसरे हिस्से में जो समाअत हुई, दोनों में माहौल में कोई फर्क था कमरा अदालत के?
نہیں حبیب صاحب، بنیادی طور پہ اگر میں دیکھوں تو کوئی نہیں، کیونکہ جس جوش و جذبے سے یہ سماعت پہلے سیشن میں ہوئی تھی، چیف جسٹس نے بہت بڑے ریمارکس دیے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بلا کر یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ ایک پیغام گیا ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اب جب اگر میرا بیٹا جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر ہم کسی سے بھی رعایت نہیں کریں گے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سماعت کو کروں یا نہ کروں، لیکن جو میرے باقی جج ساتھی ہیں وہ اس کیس میں پورا انصاف کریں گے. اگر میرا بیٹا گلٹی ہے تو یقینی طور پر اس کو سزا ہوگی. یہی کچھ چیزیں جو ہیں بعد میں جواد اسخواجہ اور خلجی عارف حسین پر مشتمل دو رکنی بینچ نے بھی یہی باتیں کی ہیں. تو ہجوم آج بھی ویسا ہی تھا جیسا کل تھا؟ جی شامی صاحب بالکل، بلکہ کل گزشتہ روز کی نسبت کچھ زیادہ ہی آج ہجوم تھا. تو کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہمارے بعد میں وکلا ساتھیوں سے بات ہوئی، کچھ وکلا ماہرین سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کو عام کیس کے طور پر نہیں سنا جا رہا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل یہ چاہتے تھے اور انہوں نے کہا بھی روسٹم پر آ کر کہ آپ اس کیس کو جس طرح سے ایک عام کرمنل کیس آپ کے پاس آتا ہے اس طور پر سنیں. اس الزام کو، اس کیس میں جو الزامات ہیں اس کو آپ عدلیہ پر الزام نہ لیں اور اس کو عدلیہ کے خلاف سازش مت قرار دیں. لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ الزام جو ہے یہ عدلیہ پر ہی آ رہا ہے اور ہمیں اس ادارے کی ساکھ بچانی ہے. تو اس تناظر میں ہی انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر اس کامران آپ نے لے کر کامران آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بڑی اچھی منظر کشی کی، گویا دکھا دیا. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. یہیں سے آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، کل جب بات ہو رہی تھی تو کل یہ کہا جا رہا تھا کہ حضرت عمر کی اگزامپلز کو ہم فالو کریں گے اور ہمیں یہ نہیں فرق پڑتا کہ بیٹا ہے یا سامنے کون کھڑا ہے. اور آج وہ اس کیس کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں، اٹارنی جنرل ٹھیک کہتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے وقت میں جوڈیشری اور ایگزیکٹو سیپریٹ نہیں ہوئی تھی جس طرح آج ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ابتدائی دور تھا نا ہمارا اسلام کا. بعد میں یہ ادارے بنتے چلے گئے. لیکن آج میرے ایک دوست نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا سزا جو تھی نا اپنے بیٹے کو حضرت عمر نے سنائی نہیں تھی. اچھا، انہوں نے نافذ کی تھی. سنائی کسی اور نے تھی؟ سنائی تو قاضی نے تھی. اچھا. تو اب یہ بھی ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے. ٹھیک ہے. کل چیف جسٹس صاحب قرآن کریم سامنے رکھ کر بیٹھے تھے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کو سماعت کرنی چاہیے اور ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں جو تفصیلات سامنے آئیں، جی ہمارے ایک رپورٹر ہیں سعید چودھری، ٹھیک وہ ہے، بڑے پرانے کورٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے اس طرف توجہ دلائی اور اپنی رپورٹ میں یہ بات لکھی کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا وہ ججوں کے حلف کا حصہ ہے. اچھا. اب ٹھیک ہے، دیکھیں نا، جب یہ بات ہم کل کر رہے تھے میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جج کے اوپر منحصر ہے کہ وہ فیصلہ کرے میں نے سننا ہے وہ یا نہیں فیصلہ سننا. کرے یا نہ کرے، کہ اگر کہتا ہے سننا ہے تو سن لے. اور کم و بیش یہی بات جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کہی، منٹو صاحب نے کہی مختلف پروگراموں میں. بالکل یہی. اور نے کہا کہ ابھی تو پھر یہ ہے کہ ابتدائی بات شروع ہوئی ہے، ابھی تو سماعت بھی نہیں ہے اور یہ تو معاملہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اعتراض کیا جا سکے. لیکن کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جج جو ہیں وہ کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے جہاں ان کا ذاتی مفاد ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے اعزاء و اقربا جس سے وابستہ ہوں. درست. اچھا، اب یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جی سعید چودھری صاحب نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا جو حلف ہے، جس میں حلف لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں ججوں کا، جی اس میں یہ شامل ہے الفاظ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ کا تحفظ کروں گا. اچھا، گویا ایک دستوری فریضہ بن جاتا ہے یہ جج کا. دستوری فریضہ تھا کہ جج صاحب اپنے بیٹے کا مقدمہ نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے خلاف ریفرنس ہو سکتا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس کی طرف کل اٹارنی جنرل نے اشارہ بھی کیا تھا. دستور کی خلاف ورزی کا
بلکہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی نازک صورتحال ہو جاتی. تو آج چیف جسٹس نے جو اس بینچ سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا یہ بر وقت کیا اور درست فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. کل کا فیصلہ جو تھا وہ تاریخی تناظر میں کیا جا رہا تھا, روایتوں کے آج تناظر کا میں, دستور کے تابع کیا جا رہا ہے. دستور کا تابع. اب یہ بڑی دلچسپ, ہم جب بحث شروع کرتے ہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا تو لوگ فوراً تاریخ اسلام سے حوالے لاتے ہیں. جی بالکل. جبکہ ہم ایک تحریری دستور بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ دستور جو ہے اسلام کے مطابق ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن موجودہ زمانے میں ہو سکتی وہ ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے. درست. اس لیے عدالتیں پابند ہیں اس دستور کے تحت حلف کی, بجائے اس کے کہ وہ روایات کی طرف جائیں. روایات کی طرف جائیں, کیونکہ روایات جو ہیں وہ تابع ہوں گی دستور کے. بالکل درست. دیکھو نا, اگر یہ قرآن اور سنت کے واضح احکامات نہیں ہیں, یہ تو ہمارے اوپر چھوڑا گیا نا, یہ اجتہادی فیصلے ہیں. تو بہرحال اب تو دستور کے تابع راستہ اختیار کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ بڑی بحث جاری ہے ہمارے میڈیا میں بھی, اور جس طرح سیاست پر بحث ہوتی تھی اب عدالت پر ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. طرح طرح کے نقطے نکالے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر تو یہ کہنے لگے کہ چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا یہ اور جب وہ اگر مقدمہ ان کے بیٹے کے حق میں فیصلہ ہو جائے یا خلاف فیصلہ ہو, جو بھی ہو, پھر واپس آ جائے. اس اصول کا اطلاق گیلانی صاحب پہ نہیں ہوتا. تو یہی پوچھا گیا کہ بھائی پھر گیلانی صاحب کو تو 3 دفعہ استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور بڑے بڑے وزیروں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. ان کے بیٹوں پہ تو بے شمار الزامات لگ چکے ہیں. بھارت چیف جسٹس صاحب نے جس جرت کے ساتھ یہ مقدمہ فیس کرنے کا فیصلہ کیا, یہ تو بڑی ایک خارجہ سے اس کی تحسین کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب ہر ذہن میں سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے ہے, Who is behind it? ہو از بیہائنڈ اٹ. اور پھر چیف جسٹس جو تھے ان کی آنکھیں کیوں بند رہیں؟ ہاں. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کے روز و شب کیوں نہیں ان تھے؟ کا پھیلتا ہوا بزنس. خود تو انہوں نے کہا آج کے 20 سال کی ججی میں ان کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ اپنی کار ہے ذاتی. اور انہوں نے قسم بھی کھائی کہ انہیں ارسلان کے بزنس کا نہیں پتا. ہے نا. اب یہ جو سوالات ہیں وہ اپنی دھن میں پھر رہے, اور ارسلان صاحب اپنی دھن میں رہے. اب اگر اس پہ آپ جائیے تو نظر یوں آتا ہے کہ ارسلان کو ایک ٹریپ کیا گیا ہے, اسے جال میں پھنسایا گیا ہے. اچھا. اس کے جو قریبی دوست ہیں جو اس کے بزنس میں بھی اس کے ساتھ شریک تھے, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ ان کا لین دین, کھانا پینا, بیٹھنا اٹھنا تھا, انہوں نے ہی ان کو ایک ذبح کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا. ان کے قریبی دوست ہی تھے. قریبی دوست. دیکھیے نام کیا تھا؟ ایک تو خبر یہ آئی جی کہ وہ احمد خلیل صاحب ایک نوجوان ہے. درست. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے یہ سارا انتظام کیا تھا, اور ارسلان نے بھی یہ مانا ہے کہ انہوں نے انتظام کیا. احمد خلیل صاحب کی ایک تصویر ہمیں جو میسر ہے وہ ہم نے چلائی ہے. تھوڑا سا ان کا سائیڈ پوز ہے لیکن باہر پہچان میں آ سکتے ہیں. ہاں, وہ تصویر جو ہے جی وہ سائیڈ پوز ہے, کبھی آپ فرنٹ پوز بھی دیکھ لیں گے. جی بہت جلد. امید رکھیں. جی. دیکھیے یہ جو احمد خلیل صاحب ہیں یہ رہتے ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں. انٹرسٹنگ. ان کے دوست ہیں زاہد رفیق صاحب. اچھا. وہ حبیب رفیق اینڈ کمپنی کے کرتا دھرتا ہے. ہمیں وہ تصویر, ان کی تصویر بھی مل گئی. وہ ان کے ساتھ جی ان کے ساتھ ہے. بالکل. وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں. انٹرسٹنگ. میں تو جب بھی وہاں گیا ہوں میں نے ان کو وہیں دیکھا ہے. زاہد رفیق صاحب کو. زاہد رفیق صاحب کو بھی اور احمد خلیل صاحب کو بھی. ٹھیک ہے. اور احمد خلیل صاحب بڑے ہونہار نوجوان یہاں تھے, ہمارے لاہور کے رہنے والے ہیں. اور گلبرگ میں اس تصویر میں ایک تیسری شخصیت بھی تو ہے. ایک تیسری شخصیت ہے کیپٹن مبین جی جو ایس ایس پی ہیں. بالکل. آج کل کہیں میرا خیال کوڈے لائن ہے. ہاں, لاہور میں وہ ٹریفک کے انچارج رہے ہیں. جی بالکل. اب نہیں ہے. پرویز مشرف کے دور میں بھی کچھ زیر اعتاب آئے تھے ارسلان کے حوالے سے. اچھا. یہ ارسلان صاحب کے پرانے دوست ہیں کوئٹہ سے. جی. اور بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ عزیز ہیں, ان میں قرابت داری ہے. اچھا. ہاں جی. اور یہ جو کیپٹن مبین ہے ان کے ذریعے سے ارسلان صاحب کی دوستی ہوئی احمد خلیل سے جی. اور
وہ کیا نام ہے ان کا رفیق زاہد زاہد رفیق سے. شام صاحب سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ میں داخل ہو گئی ہے, انٹرسٹنگ جگہ پہ, لیکن بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ارسلان کو کیسے پھنسایا, کس نے پھنسایا, کیوں پھنسایا اور کہاں پھنسایا. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ احمد خلیل اور زاہد رفیق دونوں پرائم منسٹر ہاؤس میں نظر آتے ہیں. یک جان دو قالب. اچھا, یہ کنسٹرکشن جو ہے اس کا کام کرتے ہیں بڑے پیمانے پر, ان کی بہت بڑی کمپنی ہے جی. اور بحریہ ٹاؤن میں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہے یہ کرتے ہیں زاہد رفیق ہاں جی, اور ان کی کمپنی. اور ان کی کمپنی, احمد خلیل بھی شامل. اچھا, اور جو ملتان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ثواب دیدی فنڈ کے تحت جی, اربوں روپے کی, ٹھیک ہے, وہ سب انہوں نے کی ہے. اچھا, یہ زاہد رفیق اور ان کی کمپنی نے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, اب ان کا تعلق بحریہ ٹاؤن سے ہے, ان کا تعلق ارسلان سے ہے. ٹھیک ہے, اب ارسلان صاحب تو جناب ایف آئی اے میں ملازم, کبھی محکمہ صحت میں ملازم, بالکل, اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, اور چند سال پہلے تک تو ان کی یہ قصہ چل رہا تھا تو ان کو ایف آئی اے میں لگا دیا جائے, بالکل, وردی پہنا دی جائے, یا پولیس میں لگا جو کیا تھا. اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جو بزنس شروع کیا تو ان کا بزنس پھیل گیا. ٹھیک ہے, وہ یہ آئل سپلائی کرتے ہیں بعض ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو, جو ان کے بوسٹر لگے ہوتے ہیں نا ان میں, جی جی بالکل, اور ان کا کاروبار ٹیلی کام کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے, وہ پھیل گیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کاروبار میں بھی ان کی معاونت شامل رہی ہو. ٹھیک ہے, کانٹیکٹس میں, کانٹریکٹس میں, ٹھیک ہے, ان کے دوست جو ہیں بالکل, ٹھیک ہے, احمد خلیل, زاہد رفیق, اور ان کے یعنی کیپٹن مبین اس کا ذریعہ تھے. ٹھیک ہے. تو اب وہ دن دونی رات چوگنی جناب بزنس ترقی کرتا رہا. بٹ کیپٹن مبین از ناٹ بزنس. نہیں وہ نہیں, ہاں مجھے یہ نہیں ہم کہہ سکتے جی, مگر اس میں اس دوستی کا ایک ذریعہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ان کا بزنس ہے پھیلتا گیا, ان سے لین دین ہے, آنا جانا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بزنس پھیل رہا ہو, پیسے آ رہے ہوں, پھر شوق تو ہوں گے. ٹھیک ہے, لندن جانے کا شوق بھی ہوگا, بالکل ہوگا. تو وہ ارسلان عزیزم کو بھی ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹس, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں یہ پیمنٹ کر رہے ہیں, وہ ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ دے رہے ہیں. تو یہ اب ایسی کہانیاں ہیں جو کھلیں گی تفصیلات جب منظر عام پر آتی چلی جائیں گی. لیکن اگر ایک ترتیب سے نام لیا جائے تو وزیر اعظم, بحریہ ٹاؤن اور یہ لوگ. وزیر اعظم کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس. دیکھیے بات کیا, اب بحریہ ٹاؤن, احمد خلیل, زاہد رفیق اور گیلانی صاحب کے بیٹے. ٹھیک ہے, تو اب بیٹوں کا انتقام تو بیٹوں سے لیا جا سکتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. دوست کبھی محبت ادھر جوش مار جائے تو بالکل دوست کو قربان کر دیا جائے. اور پھر ملک ریاض صاحب, ان کے بھی گریوینسز, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنا تانا بانا بن سکتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب سے ناراض لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. میرا خیال ہے کسی بھی منصف مزاج شخص سے کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. جی, اب یہ ہے کہ وہ تو بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز آ گئے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے 2.5 سال کے بعد زہر دے کے ان کو مار ڈالا. بالکل درست. تو اب ان کے جو اب یہ بیٹے کے ذریعے, وہاں کام ہوا تھا غلام کے ذریعے سے عمر بن عبدالعزیز کا, یہاں ہو گیا بیٹے کے ذریعے سے. اور بیٹا جو ہے وہ اب یہ دیکھیے اب بزنس کر رہا ہے بیٹا. اب باپ تو والد صاحب تو خوش ہوں گے کہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ہے بڑا ایک میں آپ کو واقعہ سنوں. مجھے گوہر ایوب صاحب الطاف گوہر صاحب کہنے لگے کہ جو گوہر ایوب تھے یہ اے ڈی سی تھے, کیپٹن تھے فوج میں. جی, اور یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اے ڈی سی تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. عام طور پر جو فوج یہ ہوتے ہیں نا بڑے کمانڈر ان چیف یا پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اے ڈی سی اپنا بیٹا یا داماد رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گھر کا ہی آدمی ہوتا ہے تاکہ اس سے قباطیں نہیں پیدا ہوتی بہت سی. اچھا اب یہ ہے کہ اے ڈی سی تھے اپنے والد صاحب کے, ان کے سسر تھے حبیب اللہ, جنرل حبیب اللہ. ٹھیک ہے. وہ بزنس کرتے تھے, فوج سے ریٹائر ہو گئے.
ان کو بھی کہا بزنس کریں. اب وہ اپنے والد صاحب سے کہتے تھے کہ مجھے بزنس کرنے کی اجازت دے دیں, فوج سے ریٹائرمنٹ لے لوں. والد صاحب تیار نہیں ہوتے تھے. ایوب خان وہ نہیں, اچھی بات نہیں ہے یار, تو اپنا فوج میں کام کرو, یہ بزنس ہم نے کر کے کیا کرنا ہے. تو گوہر اپنا جو ہمارے گوہر ایوب صاحب ہیں جی, وہ جو وزیر تھے نا, خاص طور پہ بنگالی ہمارے فضل القادر چودھری, دوسرے لوگ, ان کو ان کا اپنی ایک لابنگ شروع کی اچھا, کہ ڈیڈی اس کی اجازت نہیں دے رہے, اجازت لے دیجئے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیبنٹ میں ایک سوال اٹھ گیا اور کہا ایوب خان سے, انہوں نے وزیروں نے, کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو جس میں بڑا ٹیلنٹ ہے کاروبار کا, اس کو اجازت نہیں دے رہے کاروبار کی. اچھا, انہوں نے کہا نہیں میرا بیٹا ہے, اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں. ان کا اچھا آپ کا بیٹا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سزا ملے, وہ بزنس نہ کر سکے, اچھا, اپنی مرضی کا پروفیشن نہ اڈاپٹ کر سکے. ہاں, یہ تو عجیب بات ہے, آپ تو ظلم کر رہے ہیں. اچھا, اور اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کریں گے, آپ اس کو اجازت دیں. دلیل کے طور پہ تو بڑی بات لگتی اب ایوب خان لاجواب ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, اگر پھر اس کی مرضی ہے تو کر لے بزنس. اب انہوں نے بزنس شروع کیا. اب ایک تو ایوب خان کے بیٹے, پھر لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ کے داماد, اور پھر کاروبار پھیلتا گیا. ٹھیک ہے, جو پھیلتا گیا تو کہنے لگے الطاف گوہر صاحب کہ ایک دن کہتے ہیں ایوب خان, یار یہ گوہر ایوب میں کتنا ٹیلنٹ ہے کاروبار کا, اچھا, میں ایسے ہی روک رہا تھا اس کو کہ اس کام میں نہ آئے, دیکھیے کتنا اچھا کام کر رہا ہے. تو ہمارے افتخار چودھری صاحب بھی خوش ہوں گے. بالکل, بچوں کی ارسلان جو ہے ماشاءاللہ, میں تو کچھ نہیں کر سکا بزنس وغیرہ, ہاں, یہ تو خوب ترقی کر رہا ہے. بالکل, تو اس نے ترقی کی, اس کے شوق وہی تھے جو ہمارے بڑے آدمیوں کی اولادوں کے شوق ہو جاتے. ٹھیک ہے, جب پیسہ آئے تو ہو جائے. جب پیسے ہوتے ہیں, یہ اب بڑے آدمی کی اولادیں کیا کر رہی ہیں دن رات, بالکل, مول تول تکڑی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, ہاں, اور ابا جان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے, یہاں تو ابا جان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو, ہاں, سر پکڑ کے بیٹھ کے کیا ہوا یہ کیا. سارے معاملات لاہور میں ہو رہے تھے. اور وہ جو ارسلان تھے وہ اپنی جیسے پرندے, وہ کہتے ہیں ادم کا کیا شعر ہے, وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہوں وہ جلدی اسیر ہوتے ہیں. واہ, ادم احتیاط لوگوں سے, لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں. بہت خوب. تو آپ دیکھیے سارا فٹ ہو گئے. اچھا, اب دیکھیے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ جو آپ نے ملک ریاض صاحب ہیں ان کے پیچھے کیا ہے. شام صاحب, اس پہ میرے ذہن میں ایک اور بھی پوائنٹ آیا ہوا ہے, وہ ہے جنرل احتشام ضمیر کے بارے میں, وہ میں نے پوچھا, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, جو سوال تھا بریک سے پہلے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ احتشام ضمیر کے بارے میں بھی سامنے آ گیا کورٹ کے کہ جب یہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر انٹرنل تھے تو اس وقت بھی یہ ارسلان سے رابطے میں تھے, اور آج وہ بحریہ ٹاؤن کے ملازم ہیں. دیکھیے اب یہ تو احتشام ضمیر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آنا چاہیے تو پھر کچھ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ویسے تو وہ ضمیر جعفری صاحب کے فرزند ارجمند ہیں, جی, بڑے باذوق ہیں, کالم نگار بھی ہیں, بالکل, بڑی اچھی اردو لکھتے ہیں. اور پرویز مشرف جو تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے, اچھا, اس لیے ان کی ترقی نہیں کی, وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنے, میجر جنرل ہی ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے, ویسے بحریہ ٹاؤن میں کئی جرنیل جو ہیں کام کر رہے ہیں. ہمارے میجر جنرل شوکت سلطان تھے, وہ ایس پی آئی آر کے سربراہ تھے, بالکل, وہ بھی وہیں کام کرتے ہیں. یہ جو پاکستانی فوج ہے اس کے جو جرنیل ہیں ان کو اتنی مراعات مل جاتی ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت کہ اگر یہ چاہیں تو اپنی پینشن پر گزارا کر سکتے ہیں. اچھا, عزت سے گزارا کر سکتے. ہاں جی, ان کو مکان مل جاتا ہے, کچھ زمین مل جاتی ہے, کوئی پلاٹ بھی مل جاتے ہیں. پھر ان کو اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ بڑی سٹرینج سی بات ہے. اور میں تو یہ مطالبہ کروں گا, جس طرح ججوں کی پینشن ہے نا, سپریم کورٹ کے جج تقریباً 80% پینشن ان کو ملتی ہے, ٹھیک ہے, تنخواہ کا, جی, وہ بخوبی گزارا کر سکتے ہیں. تو یہ جو جرنیل ہیں نا پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ, ان پر پابندی لگا دی جائے کہ وہ کسی کمپنی میں ملازم نہیں ہو سکتے. ان کی پینشن خواہ پوری کر دی جائے, تنخواہ ان کو ملے. ٹھیک بات ہے. پاکستانی فوج کی
یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ اس کے جرنیل بستے اٹھا کے پھرے مختلف کمپنیوں کے, یا وہ امریکہ میں جاب کرتے ہیں کسی این جی او کے ساتھ, اور یا یہاں کرتے ہیں. امریکہ جا کے کر لیں, یہاں نہ کریں, یہاں تو نہ کرے نا. دیکھیے اس سے میسج کیا جاتا ہے, جو پیسے والے لوگ ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, وہ ملازمت کے دوران ہی پھر ان کے ساتھ معاملات طے ہونے لگتے ہیں, ٹھیک بات ہے, تاکہ پینشن پا کر ان کی تنخواہ حاصل کی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستانی فوج کی جو عزت اور وقار, اس کی بڑی دہائی دی جاتی ہے ہمارے عسکری حلقوں کی طرف سے. ہاں, تو خدا کے لیے اپنے یہ جو جرنیل ہیں ان کو تنخواہ پوری دے دیں بطور پینشن. بالکل ٹھیک ہے, مگر ان کو کہیں آپ نوکریاں نہ کریں, یہ بحریہ ٹاؤن کی اور یہ پتہ نہیں کس کس ٹاؤن کی, کون سے کل کو یعنی کنال ویو پہ آ جائیں گے, گلبرگ ٹاؤن میں آ جائیں گے, کوئی ازمیر میں آ جائیں گے, کوئی ویلنسیا میں نوکری کریں گے, اور یہ ہوتے ہوتے پھر یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر گزریں گے. شام صاحب بہت سارے سوالات اور فون کالز جو ہیں وہ مسلسل آ رہی. یونس صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم یونس صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. فرمائیے جناب. جناب میں شامی صاحب سے بول رہا ہوں میں جناب. جی جی پوچھیے, جلدی کر لیجئے, ذرا وقت کم ہے. جناب آپ نے اتنی اچھی باتیں کی جرنیلوں کے بارے میں, ان کے بارے میں بھی. جناب میں ایک آپ کے تخصص سے ہاں جی, چیف جسٹس اور خادم اعلیٰ راولپنڈی کو وہ ایک کون ہے؟ چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ کسی غریب کو انسان کو بھی انصاف دیں. میں 1 سال اور 4 مہینے ہو گئے ہیں تھانے کچہریوں کے دھکے کھا رہا ہوں, تو مجھے آج تک نہ ہی چیف جسٹس سے کوئی انصاف ملا ہے اور نہ ہی مجھے خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب سے کوئی وہ ملا. آپ نے کوئی درخواستیں بھیجی ہیں ان کو؟ جی میں نے درخواستیں دی ہیں, اکتوبر میں نے چیف جسٹس کو درخواست دی ہے. نہیں, خادم اعلیٰ کو بھیجی ہے؟ جی بھیجی ہیں, جی بالکل وہ بھیجی. خادم اعلیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اب درخواستیں وصول کرنے کا باقاعدہ محکمہ قائم کر دیا ہے, اور جو درخواست آئے گی اس پر عمل ہوگا. صرف وہ محکمہ صرف وہ ڈائری نمبر ہی آپ کو دے سکتا ہے, اس کے علاوہ نیچے طبقہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا کسی. اگر وہ بات آپ کی سن رہے ہوں تو آپ کی فریاد بھی سن لیں. نواب صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. ان کا نواب نام صاحب, جی اچھا نواب نام ہے. جی نام نواب ہے, صاحب محبت سے لگایا. ٹھیک ہے جی نواب صاحب. شکریہ بہت بہت ذرا نوازی کا. حضور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس چینل کو کھولو آج کل اس پر سو موٹو ایکشن یا پھر این آئی سی ایل کیس, میمو اسکینڈل, این آر او, ان سب کا تعلق پبلک سے کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, میں پی ٹی سی ایل کا ریٹائرڈ ملازم ہوں. سن 2008 میں ہم نے وی ایس ایس لیا تھا. پی ٹی ای ٹی جو ہمارا ادارہ ہے اس میں سن 2010-11 کے بجٹ میں 15% بڑھا تھا, سن 2011-12 میں 15%. اب آپ چاہتے کیا ہے؟ چاہتا ہی میں یہ ہوں کہ ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ہم گورنمنٹ ملازم ہیں, چیف جسٹس صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, لیکن پی ٹی ای ٹی نے اور پی ٹی ایس سی ایل نے ایک ہائی کورٹ کے اندر کیس کر دیا اور ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, اور نامی گرامی وکیل اعتزاز احسن اور نعیم بخاری اس کو لمبا کھینچ رہے ہیں. اب آپ عدالت میں درخواست دیں سپریم کورٹ میں. جی شامی صاحب, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے, فیس بک پہ آیا ہے. یہ کائنات خان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ سی جے نے اپنی تمام تر توجہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے وہ قوم کو انصاف کی فراہمی پر رکھی ہے, اور اسی دوران ان کا اپنا بیٹا نظر انداز ہو گیا ہے. تو وہ ان کی آنیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو کم از کم اتنا ذہنی سکون دیں کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں. نہیں, وہ تو انہوں نے اب اس کو اپنے بیٹے کو بھی انصاف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے نا. بالکل, تو فکر نہ کریں آپ تک بھی نوبت پہنچ جائے گی. شامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل پھر اسی وقت کسی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.